वेलकम बैक व्यूअर्स. हम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का. I'll be honest with you, it's a very very depressing day. बहुत कोशिश कर रहे हैं हम लोग, पाकिस्तान बांग्लादेश से 2 गेम में हार गए. काशिफ भाई ये कैसे हुआ? अच्छा, मगर ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि मैं घर पे देख रहा था, चैनल वगैरह फ्लिप कर रहा था, तो मुझे मतलब और जो मेन मीडिया के चैनल्स वगैरह हैं, हम यहाँ बड़े अफसोस में बैठे हुए हैं ह्यूस्टन के अंदर. लोग कॉल करके डिप्रेसिंग है, मतलब डिप्रेशन छाया हुआ है. दोस्त हमारे सारे फ़ोन कर करके टेक्स्ट कर करके क्रिकेट से लोगों का दिल उखड़ गया. ये पाकिस्तान के जो मीडिया है, जैसे बड़े चैनल जो हैं, और ये क्या कवरेज दे रहे हैं इस हादसे के ऊपर? यार मेरी समझ में ये नहीं आता. मैंने तुम्हें प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी कि जिस तरह से बोरी बाज़ार का वाक़े का मैंने तज़किरा किया था, तो उसके बाद किस तरह के रिएक्शन थे, और फिर उसके बाद पिछले 10-15 सालों में, 16 सालों में इस कौम को जो स्लो पॉइजनिंग दी गई, और जिस तरह से इस कौम की हिस्स को मारा गया, और जिस तरह से इस कौम की ईगो को और नेशनलिज्म को दफन किया गया, अना ही ख़त्म हो गई. हाँ, अना ख़त्म कर दी कि 10 मर गए, अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो ये बता खाने में क्या है, ये वाला हिसाब किताब जो था ना, वो वाला. तो वो उसी तरह से आज जब मैं मीडिया की कवरेज देख रहा था, टीवी खोल के देख रहा था, तो मेरा दिल वाकई जो है ना बिल्कुल मुरझा गया. खुर्रम बिल्कुल मुरझा गया. उस मीडिया को फ़लाँ लीडर साहब बैठ करके अपने पैदाइश के किस्से सुना रहे हैं, फ़लाँ लीडर साहब क्या खा रहे हैं, फ़लाँ लीडर साहब की बेगम ने कौन से कपड़े पहने. अरे मेरे शहजादे, ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी. ये 16 साल के बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया. शर्मिंदा हराया नहीं, हराया नहीं. आज हमारे अगर 300 रन होते, वो बहुत आराम से चेस करते या नहीं करते? बिल्कुल करते वो चेस. सर ये खबर नहीं है, ये होना चाहिए था ना मीडिया में. मैं पाकिस्तान के साथ बलात्कार हुआ है, मैं इस मीडिया पे लाइव टीवी पे बैठ के ये बात कर रहा हूं. बहुत बुरा. और उसकी एफआईआर कटनी चाहिए. मैं यहां तक बात कर रहा हूं क्योंकि ऐसा बुरा नहीं हुआ सर. आपको बीच चौराहे पे खड़े होके बेइज्जत और आपके ऊपर कंकरियां पत्थर मारे गए, संसार किया गया, और आपका मीडिया ये बता रहा है कि इमरान खान साहब ने कपड़े कौन से पहने, इमरान खान साहब की गाड़ी कहां पार्क है. वो NA 246 में इलेक्शन हो रहा है, तो वहां गाने बज रहे हैं स्टेज के ऊपर और नाच रहे हैं लोग, उसको आधे घंटे दिखा रहे हैं. अरे मेरे शहजादे, तुम लोगों के किबले क्रिटिसाइज करें बजाय इसके कि नजम सेठी को लेकर आए लाइन के ऊपर, बैठाओ सामने कि तुम्हें किस माई के लाल ने हक दिया कि तुम इस मुल्क की इज्जत से खेलो. तुम किस घर में पैदा हुए थे कि तुम्हें यह हक मिल गया कि 18 करोड़ अवाम की जीने की उम्मीद छीन लो. वकार यूनुस से पूछते कि वकार यूनुस, तुम आखिर क्या लोगे इस मुल्क से दफा होने का, क्या लोगे यहां से तुम? ये पूछता वो मीडिया ये दिखा रहा है कि निहारी में रिहाम खान को मिर्ची ज्यादा लग रही थी. अरे थप्पड़ मारो, भगाओ यहां से इन लोगों को यार. ये हैं कौन लोग यार? बहरहाल तुम अपने कॉल ले लो. तो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो. काशिफ भाई थोड़ा गुस्से में, तो होपफुली यू कैन काम हिम डाउन. प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, अपना नाम बताइए और कहां से कॉल कर रहे हैं. जी मैं आरिफ बात कर रहा हूँ. जी आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम. भाई वालेकुम अस्सलाम. भाई इनकी फ्रस्ट्रेशन तो जायज़ है कि क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं ना, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन है उन्हें. दूसरी चीज, यू आर नॉट हेल्पिंग सर, गो अहेड. चलो प्लीज बात करें. मसला ये है कि अगर आप सिस्टम चेंज करेंगे ना, किसी को निकालने से, लड़के तो वही हैं, अगर नीचे से अगर सिस्टम, मैं क्रिकेट खेलता था पाकिस्तान में, कराची में, मसला ये है उस जमाने में क्लब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग होती थी कि कुछ क्लब्स में 6-6, 7-7 फर्स्ट क्लास प्लेयर खेल रहे होते. अच्छा. अगर जी कराची में ऐसे बहुत से क्लब थे, और मसला ये है कि अगर आप नीचे से क्रिकेट, अब कराची में क्रिकेट नहीं होती और बहुत सी जगहों पे क्लब क्रिकेट नहीं. सर ये बताइए कि अगर आप पीसीबी के चेयरमैन हो, कल सुबह आप क्या करें? कोई 3 बातें बताइए मुझे. इफ यू वर द पीसीबी चेयरमैन टुमारो मॉर्निंग, आप कौन सी 3 चीजें करेंगे? भाईजान सबसे पहली बात तो ये है, पीसीबी का चेयरमैन आसमान से तो लड़के नहीं लाएगा ना. लड़के जब होंगे ही नहीं, जो अवेलेबल प्लेयर हैं उन्हीं में से निकालेगा ना. जब अच्छी खेप आएगी नहीं तो वो कहां से लाएगा? ठीक है. तो ये जो टैलेंट अभी है, ये वो टैलेंट नहीं है जो आज से 15-16 साल. आई टोटली एग्री विद यू. मतलब टैलेंट में कमी हुई है. एब्सोल्युटली. 4 मैच हारेंगे, 2 मैच जीत जाएंगे, कहेंगे बेहतरीन यही लड़के फिर गंदा परफॉर्म करेंगे. बहुत शुक्रिया सर आपके कॉल करने का. थैंक यू सो मच. एंड आई टोटली एग्री विद यू. आई थिंक यू मेक अ वेरी वैलिड पॉइंट. एंड आई एग्री विद यू कि हमारे पास एक ज़माने में जो काशिफ भाई सुपर स्टार होते थे कि आदमी बैटिंग करने आता था,
فار ایگزامپل جاوید میرداد بیٹنگ کرنے آتے تھے یا ظہیر عباس بیٹنگ، یا سید انور آتے تھے بیٹنگ کرنے، یا عمران خان یا وسیم بالنگ کرنے آتے تھے، آدمی کا دل چاہتا تھا دیکھنے کی، یار اب کچھ شاندار چیز دیکھنے کو ملے گی. اب جب لڑکے بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں آدمی کہتا ہے اچھا میں یہ بات کروں تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب یہی بات جو ہے وہ عارف صاحب نے کر دی تو تم بڑا ان کے ہاں میں ملا رہے ہو. پھر ایک پروگرام میں بیٹھ کے میں نے یہی کہا تھا نا کہ پاکستان سے کرکٹ کو ختم کیا گیا ہے نا باقاعدہ پلاننگ کے تحت. عارف بھائی نے بہت آرام سے کہا نا، غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں. چلو میں پیار سے کہہ دیتا ہوں، شاید تمہاری عقل میں یہ بات آ جائے. مجھے پیار سے بات سمجھ آتی ہے. پیار سے یہ بات ہے میرے شہزادے، میرے پیارے بھائی، کہ اس ملک سے جس طرح سے سیکیورٹی، جس طرح سے بجلی، جس طرح سے پانی، جس طرح سے تعلیم، جس طرح سے کلچر کو تباہ کیا گیا. کلچر آپ ذرا اپنے ٹی وی ڈرامے تو اٹھا کے کبھی دیکھ لو. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں. نہیں بھائی، ٹائم کسی کے پاس نہیں، لیکن کبھی چینل فلپ کرتے کرتے دیکھ لو. جن موضوعات پہ ان ڈراموں کی تشکیل ہوتی ہے، آپ یقین مانو وہ موضوعات وہ ہیں کہ آپ سمجھ نہیں کریں گے. آپ اردو بڑی اچھی بولتے ہیں. جن موضوعات پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے. آپ میری بات کو غور سے سنیں تو وہ کیا سلسلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان تمام چیزوں کو، کلچر کو، مذہب کو، شرم کو، حیا کو، آپ کی ایگو کو، آپ کی نیشنلزم کو، آپ کی شخصیت کو ایک 60 سالہ پروسیس میں تباہ کر دیا جائے، آگ لگا دی جائے، تو اس میں کرکٹ کا نمبر بھی آئے گا. اور وہی ہوا کہ اس نیشنل اسٹیڈیم میں جہاں لڑکے جا کر صرف واک کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے، وہاں پہ شاہد اور فاطمہ کی شادی ہو رہی ہے. وہی نیشنل اسٹیڈیم کے باہر مرغی کی ٹانگ کی ہڈیاں پڑی ہیں. وہی نیشنل اسٹیڈیم کے اندر دنوں تک، کتنے ہی دنوں تک نہ وہاں پہ مینٹیننس ہوتی ہے، نہ صفائی ہوتی ہے، نہ ستھرائی ہوتی ہے. وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر یہ سارے پیسے کہاں جا رہے ہیں، کہاں لگ رہے ہیں؟ پی سی بی پیسے کماتی ہے، نقصان میں چلتی ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ اس ملک میں صرف 2 ادارے ہیں سرکاری جو پروفیٹیبل ہیں. ایک ہے فوج اور دوسری ہے پی سی بی. تیسرا کوئی سرکاری ادارہ جو ہے وہ کاغذوں پر اتنا پیسہ نہیں کماتا. پی آئی اے بہت پیسے بناتی ہے. پی آئی اے تو اپنے ڈائریکٹرز کے لیے بناتی ہے. ریلوے ایگزیکٹلی، ریلوے کے بعد. بالکل صحیح. السلام علیکم کالر، پلیز اپنا نام بتائیے، آپ کا کہاں سے کال کریں، اور پلیز میک شیور کریں کہ آپ کا ٹی وی کا والیوم بند ہو. جی بند ہے. شکریہ. اپنا نام بتائیے پلیز. خلیل خان. جی خلیل صاحب السلام علیکم. شکاگو سے بات کر رہا ہوں. جی آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. شکاگو سے کال کر رہا ہوں. بیوٹیفل شکاگو. گو ہیڈ سر پلیز. جی میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا تھا، اور بات یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، مگر اصل میں چیز یہ ہے کہ ہم لوگ وہاں جو ہے کوئی کسی سے پوچھتا نہیں ہے. نجم سیٹھی صاحب ورلڈ کپ جانے سے پہلے کہنے لگے کہ جی یہ تو ٹیم ایسی ہے، اسی لیول کی ہے، یہی دے گی. وہی تو آپ لوگ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو؟ آپ لوگ کیا پرفارمنس دے رہے ہو؟ کس چیز کی ٹریننگ لڑکوں کو دے رہے ہو؟ جی خلیل صاحب. اور کیا آپ لوگوں نے رپورٹس اس کی تیار کی ہے؟ پرفارمنس رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے، ہر لیول پہ تیار کرنی ہوتی ہے کہ کس اسٹیج پہ آپ کیا کیا نتائج پروڈیوس کرو گے. یہ کوچنگ ہوتی ہے، یہ پورا ایک سسٹم تیار کیا جاتا ہے جس کے بعد یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے میکسیمم کیا نتائج آئیں گے. بہت شکریہ خلیل صاحب آپ کے کال کرنے کا. سر تھینک یو سو مچ. آئی تھنک یو رائٹ آن دا منی. وہی بات ہے جو کاشف کہہ رہے ہیں، مگر جو بات مجھے سمجھ آئی پچھلے 3-4 مہینے کے اندر کاشف بھائی، وہ یہی ہے کہ لائک جو سسٹم از اتنا فلاڈ. وہی بات کہ جیسا افسر ویسا لشکر. وہ جتنے بھی افسر ہیں وہ اتنے فلاڈ ہیں اور ان کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، مطلب کہ اٹ از نیئرلی امپاسبل. فار ایگزامپل فیکٹری جو ہے وہ اتنی برے طریقے سے ڈیزائن ہوئی ہے کہ اس میں سے پرفیکٹ پروڈکٹ بنانا ہی آلموسٹ مشکل ہے. بالکل ایسا مسئلہ ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا پہلے والے کالر صاحب کی بھی بات یہی اسی طرح کی بات انہوں نے کی تھی کہ ہمارے پاس فیکٹری جو ہے اس میں فالٹ ہے، ڈیزائن ہی خراب ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی ٹیم کے اوپر ایک بات کہی تھی کہ اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اس ٹیم کے اندر ٹوٹل سلیکشن میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اور پھر یہ کہ سائیکی تو دیکھو نا اب پہلے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تمہیں بریک تو نہیں لینی نا؟ نہیں سر، آئی ڈونٹ میک دوز ڈیسیژنز. نہیں یہ جو ہے نا، یہ بعد میں بریانی وغیرہ کی بات کر لیں گے، جو کباب ہاؤس ہوتے ہیں وہ بعد میں کریں گے. پہلے کام کی بات ٹھیک ہے نا.
پہلی بات یہ کہ اس نتیجے سے نہ تو مجھ کو، نہ تم کو، نہ ہمارے ناظرین کو کسی قسم کی حیرت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے اس کے بارے ہم نے بہت باتیں کر لی. You said it last week. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم وجوہات کو لکھنا شروع کریں اور اس کی ایک فہرست تیار کرنا شروع کریں تو اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کتنے سالوں سے پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ، یہ بات میں بہت سارے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں اور دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ تباہ ہو چکی ہے. پاکستان کی فیکٹری جہاں پر کہ یہ کھلاڑی بنتے تھے اس فیکٹری پہ تالے لگے ہوئے، اس فیکٹری میں زنگ لگے. اچھا خراب نہیں ہے فیکٹری نہیں ہے. فیکٹری بند ہے، فیکٹری ہے ہی نہیں، فیکٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. وہاں پر شادی ہال بن گئے. جس طرح کراچی میں ہر رفائی پلاٹ پہ شادی ہال بنا ہوا نا، اسی طرح سے فیکٹری میں شادی ہال بن گئے. وہاں صرف شادیاں ہو رہی ہیں. اچھا آگے چلو. پاکستان شہزاد آپ ہولڈ کیجئے گا پلیز. دو باتیں. تیسری بات کہ جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے اس ٹیلنٹ سے اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں، ایکسپیکٹ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ایکسپیکٹ اے فش ٹو فلائی، تو یہ تو کبھی نہیں ہوگا نا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ سہیل وہ کیا نام ہے اس لڑکے کا، اپنے رضوان یا پھر سعد نسیم یا یہ لوگ حارث سہیلی چھکے مارنا شروع کر دیں اور گیم کو ریڈ کرنا شروع کر دیں، گیم کو سمجھنا شروع کر دیں، ڈیویلیئر بن جائیں یا وراٹ کوہلی بن جائیں، یہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی، ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہوا. اب آ جاؤ ان باتوں کے اوپر کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کا ذمہ دار پورا سسٹم ہے. اس کا ذمہ دار سعد نسیم نہیں ہے. اس کا ذمہ دار حارث سہیل نہیں ہے. یہ بچے بے گناہ ہیں. یہ بچے بے گناہ ہیں. ان بچوں کو سکھایا جو گیا انہوں نے وہ ڈیلیور کیا. ٹھیک ہے. اب اس سسٹم کے اندر پی سی بی ہو، گورننگ باڈی ہو، وزیر اعظم ہو، صدر پاکستان ہو، یہ سارے برابر کے مجرم ہیں. میں ملزم نہیں کہہ رہا ہوں، میں لفظ مجرم استعمال کر رہا ہوں. ملزم اور مجرم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ملزم وہ ہوتا ہے جس پر کہ جرم ثابت نہ ہو. مجرم وہ ہوتا ہے جو روزانہ جرم کرتا ہے اور اس کو ہم عادی مجرم کہتے ہیں. سر اور کیسے ثابت ہوگا؟ ابھی ہو گیا نا 2 دن کے اندر ثابت. بنگلہ دیش سے ہم اس طرح ہارے سے ہم گلی کی کرکٹ کی ٹیم ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ مجرم ہیں. ان کو اپنی نشستوں سے، اپنے مسائل سے، اپنے چکروں سے فرصت ملے گی تو یہ 18 کروڑ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں گے اور سوچیں گے کہ یہ نبض ڈوب کیوں رہی ہے، اس نبض کے اندر زندگی کی کوئی شمع روشن بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن وہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رکھنے کے لیے وقت چاہیے اور اس وقت میں وہ کروڑوں روپیہ بنا سکتے ہیں. تو میرے سرکار ایک اور سوال ہے آپ سے. آپ بہت کہتے ہیں یہ شو پاکستان میں چلنا چاہیے. میں نے آپ کی پچھلی 2 باتیں سنی ہیں، نہیں چلنا چاہیے. خدا کا خوف کرے کاشف بھائی. آپ شہزاد صاحب کال کریں، آئی بلیو فرام پینسلوینیا. سر بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور اپنا کوشچن کامنٹ شیئر کریں ہمارے ساتھ. گو ہیڈ پلیز. خرم بھائی اینڈ ڈاکٹر کاشف السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد صاحب. پینسلوینیا سے. کیا حال ہے سر؟ بس ٹھیک ہے یار. وہ جب سے یہ دھرنے اور یہ زرداری ڈرامہ اور یہ جو نواز شریف کا کرکٹ ورلڈ کپ اور یہ بنگلہ دیش کا کرکٹ جو میچ یہ ہارے ہیں، اب اس کے سارے انالیسس کر لی اور اس کے سب کے جواب مجھے مل گئے ہیں آج. اوکے کیا مل گئے؟ تھینک یو سو مچ. کیا مل گیا؟ جو سارے انالیسس پچھلے 2 مہینے سے کرے 2 دن میں سب جواب مل گئے اس کے. شہزاد بھائی شکریہ. نہیں میرا انالیسس سن لو. میرے انالیسس یہ ہے کہ 1985 1990 میں جتنے غیرت مند لوگ تھے پاکستان میں، کوئی کینیڈا چلے گیا، کوئی امریکہ آ گیا، کوئی لندن چلے گیا، کوئی دبئی چلے گیا، سارے چلے گئے. اس وقت پاکستان میں بے حس، چور، اچکے اور I respectfully disagree, Shahzad Saab. No, I disagree, sir. ابھی سنو بات سنو. Calling the entire nation. مجھے بات ختم کر دے. یہ وہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں وہ دھونی نے وہ میچ ہارا تھا ورلڈ کپ میں تو وہ سنا تھا کہ آگ لگانے لگے. یہ معین خان آیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. پوری ٹیم آئی، کسی نے کچھ نہیں کی. دوبارہ انہوں نے وہی سیٹھی وہاں پہ ہے اور وہی وقار یونس ہے. اچھا یہ بتائیے وہ رمیش راجہ کہاں تھا جو کمنٹری میں لاسٹ 2 میچوں میں؟ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. بہت شکریہ شہزاد صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ سر. نو سر، the point I'm trying to make
کہ یو کین ناٹ سے کہ the entire nation of نہیں Pakistan. خرم ہم شاید سمجھے نہیں ان کا مطلب نیشن سے I'm saying specific to cricket, I agree. کرکٹ کی بات کر رہے ہیں So I misunderstood. وہ وہی بات کر رہے ہیں لوگ تھے سب عزت دار لوگ چلے گئے باقی جو وہ بالکل یہی بات کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے فوراً بتایا نا کہ معین خان آیا تو کیا ہو گیا بھائی, وقار یونس واپس آیا, کرکٹ ٹیم واپس آئی. نہیں وہ بالکل یہی بات کر رہے ہیں اور یہی بات ہم بھی کر رہے ہیں کہ جی قوم کو بے حس کر دیا ہے, قوم کو مختلف مسائل میں ڈال دیا ہے, قوم کو دوسرے چکروں میں ڈال دیا. کہتے ہیں نا بجلی پانی کا مسئلہ پڑا ہے, وہ کیا کرے کہ پاکستان کا. ایگزیکٹلی یہی بات وہ شہزاد صاحب کہتے ہیں. اچھا اب آ جاؤ, اب چھوٹی سی بات رہ گئی تھی میری, وہ بات میری تھی جو ایک انہونی سی چیز جو میں نے دو سولوشن بتائے تھے نا, کیونکہ دیکھو وہ بات کرو کہ جو جس میں کوئی چانس تھا ہونے کا آپ نے بات کر لیا, وہ جو more than likely won't happen. نہیں اگر ہو بھی سکتی ہے, اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے بھائی, وہ ہے میری نظر میں اس ٹیم پی سی بی کو پرائیویٹائز کرنا. Which we've been saying. میں اب اور اس پہ کوئی مجھ کو دوسری رائے نہیں ہے, میری کسی قسم کی اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ پی سی بی کو پرائیویٹائز کیا جائے. ہمارے پاس ملک میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اتنی وطن سے محبت بھی ہے, کرکٹ سے پیار بھی ہے, وہ لوگ آگے بڑھیں جس میں کہ ملک ریاض جیسے لوگ موجود ہیں. ملک ریاض صاحب تو پاکستان خرید لیں, کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کل بک گیا تھا پاکستان. ماشاءاللہ اللہ نے اتنی برکت دی ہے, ان کے ہزاروں لوگ ان کے گھروں میں مفت کا مطلب جو ان کا کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے, ان کے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ لوگوں کا کام کرتے ہیں. تو میرے بھائی میری درخواست ان سے, اس طرح کے لوگوں سے یہ ہے کہ کرکٹ ٹیم کو یہ خرید لو, سب ٹھیک ہو جائے گا. جو پاکستان کے ادارے پہلے پرائیویٹائز ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, بہت سارے ادارے ہوئے ہیں. کے الیکٹرک پہ آ جاؤ, پہلی مثال لے لو. So I'm saying there are a lot of examples ہاں بالکل government institutions being privatized and they are doing better. Much better. اس وقت بی سی سی آئی جو ہے نا وہ پرائیویٹائز ہے. یہ بات میں نے بڑی سوچ سمجھ کے کی ہے, اور بی سی سی آئی پرائیویٹائزڈ ہے, انڈیا سیمنٹ کے ہاتھ میں پرائیویٹائز ہے. یہ اربوں روپے کا کھیل ہو رہا ہے اس ملک کے اندر بی سی سی آئی کے جھنڈے تلے, اور اس میں سری نواسن انڈیا سیمنٹ کے مالک اس ٹیم کو ڈوبنے نہیں دے رہے. ملک کا جھنڈا, سری نواسن سے میرے کے مسائل کتنے بھی ہوں, اس کا کریکٹر کیسا بھی ہو, لیکن اس شخص نے اپنے ملک کا جھنڈا بلند کر کے رکھا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے وہ آج سروائیو بھی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. جب 1 ارب عوام, کیونکہ ہندوستان کی آبادی 1 ارب ہے, 1 ارب عوام جو ہے وہ اس کو پوچھتی ہے, وہ اس کو مانتی ہے کہ ہاں بھائی اس نے کرکٹ کے لیے کچھ کیا ہے. سر اگر انڈیا کے اندر بی سی آئی میں اگر اتنا ابیوز شروع ہو جیسے پی سی بی کے اندر ہے, اور اتنی مطلب اس قسم کی بیسکلی ان پروفیشنلزم آ جائے, تو کیا انڈین عوام بیٹھ کے دیکھتی رہے گی؟ نہیں دیکھے گی, کیونکہ انڈین عوام کے اندر, بنگلہ دیشی عوام کے اندر نیشنلزم کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ کے نیشنلزم کو پچھلے 15 برس میں جوتے کے نیچے روندا گیا ہے, ڈرون حملوں کی صورت میں, خودکش دھماکوں کی صورت میں, کرپشن کی صورت میں روندا گیا ہے. اس قوم کو کچلا گیا ہے. اور اگر تو یہ حکمران آپ کو کوئی جانور بھی سمجھ لیتے نا تو آپ کی بچت تھی. آپ کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں. کیڑے مکوڑے اور جانوروں میں بڑا فرق ہے. کیڑے جانور آتا ہے تو آدمی بلی کو بھی مارتا ہے تو 2 منٹ کے بعد سوچتا ہے کہ یار اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی. جب کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تو آپ پیروں کے اوپر جوتے پہن کے اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں کہ یار جان چھوٹے ہماری. یہ ہے آپ کی عوام, اور یہ جوتا ہے آپ کا, آپ کے حکمران. تو بنگلہ دیش سے تو ہاریں گے سر, پھر بات ختم ہو. چلیے وی ہیو اے کالر. السلام علیکم کالر, اپنا پلیز اپنا نام بتائیے, ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, and the city that you're calling from. Go ahead, please. السلام علیکم کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں علی خان بات کر رہا ہوں, نیاگرا فال, آنٹیریو, کینیڈا سے. Oh, beautiful place, sir. Congratulations for staying living there. My first comment is that this program should go on air in Pakistan, whether it's going to be banned. We don't care, but it should be on. Sir, we care. We have to go to Pakistan. And the second question for Dr. Saab is, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انضمام آئے کرکٹنگ اسٹیج پہ, یا سعید انور وغیرہ اسی ملک سے آئے, but they had the talent. آج اور پھر اس کے بعد ان کو اپرچونٹیز ملی, پاکستان جیسا جو آج کے حالات تھے نہیں تھے, ہر ملکوں میں جاتے تھے, کھیلتے تھے. آج کل کے جو یہ سعد نسیم جیسے with due respect, ان لوگوں میں تو وہ ٹیلنٹ ہی نظر نہیں آ رہا. So I want to know from Dr. Saab to comment on this. بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, اپریشیٹ کرنے کا. اینڈ
پوائنٹ اس کہ آئی تھنک کاشف بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج سے 15-20 سال پہلے فیکٹری اتنی خراب نہیں تھی, اتنے سسٹمز فلاڈ نہیں تھے, اتنے اپرچونسٹ لوگ نہیں تھے. یہ پچھلے 5-10-15 سال کے اندر بہت زیادہ برائی آئی ہے ان ٹرمز آف اسٹرکچر, پورا مطلب لوگ کمیٹڈ ہی نہیں ہیں. تو کیا پاکستان کی مطلب پچھلے 50 سال سے اتنا برا حال نہیں تھا نا انفراسٹرکچر کا, کریڈٹ کا؟ اٹ گاٹ ورس اور اٹ گاٹ بیٹر, اٹ گاٹ ورس. ورس تو ورس اب دفنا دیا گیا, مطلب فیکٹری بند ہی کرا دی, بند کر, لڑکے کہاں سے گلیوں سے کھیل کے نکل رہے ہیں. میں صرف 15 سال کی بات کر لوں, تم نے 15 سال کہے نا, میں 15 سال کی بات کرتا ہوں. 15 سال میں نسیم اشرف صاحب اچانک صبح اخبار کھولو تو پتہ چلا کہ پرویز مشرف کے مرہون نظر, اور کیا بولتے ہیں مرہون منت, اور منظور نظر صاحب ایک پی سی بی کے صدر بن گئے. اور میرے پروفیشنل کالیگ ہیں, میں ان کی عزت کرتا ہوں پروفیشنل کالیگ کے حساب سے, لیکن ملک سے کمٹمنٹ, ملک سے درد, کرکٹ سے پیار, آئی ڈونٹ نو, ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ کرتے ہوں وہ, لیکن اس کے بعد جناب جنرل توقیر ضیاء صاحب بہتر ایڈمنسٹریٹر تھے, بہتر انسان تھے, لیکن ان کو نکال دیا گیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور شروع ہو جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ذکا اشرف صاحب پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر, اور وہ پی سی بی کے صدر بن جاتے ہیں کیونکہ وہ زرداری صاحب کے مرہون منت ہیں, منظور نظر ہیں. پھر خوبصورت دور آتا ہے اعجاز بٹ صاحب کا, پھر اعجاز بٹ صاحب کا دور آتا ہے, کیونکہ اچانک وہ نیشنل اسمبلی کی نشستوں پہ بات شروع ہو جاتی ہے, کہیں وہ اپنے ایم این اے لے کے نہ نکل جائیں, کہیں ہماری وزیر اعظم کی چھٹی نہ ہو جائے, ان کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. اعجاز بٹ صاحب جو ہیں وہ 5 سال تک بیٹھ کے چین کے بانسری بجاتے ہیں, خوب لوٹتے ہیں, خوب تباہی ان دنوں میں پڑی, ان دنوں میں. اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے 35 پنکچر لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں لگتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں لگتے, ان کو بنا کے پی سی بی کا صدر بنایا جاتا ہے. جب اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آئی سی سی ان کے اوپر انگلی اٹھاتی ہے, آئی سی سی آبجیکشن ڈالتی ہے, تو وہ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے ان کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں, نو کانٹیسٹ الیکشن کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں تو ویسے ہی کر دیتے ہیں, لیکن چلاؤ گے تم ہی. یہ پرانے زمانے کا ریفرنڈم ہو گیا پاکستان اور جوالک والا, اس طرح بھی میں ہوں اس طرح بھی میں ہوں, بالکل صحیح, جس طرح موڑ لگاؤ تمہاری مرضی, مرضی تمہاری. بات ختم ہو گئی. آئی تھنک نسیم صاحب کال کر رہے ہیں نیو یارک. یہ نسیم اشرف صاحب تو نہیں ہے, میں بھی ڈر گیا تھا بیچ میں, ہوپ فلی ناٹ. السلام علیکم نسیم صاحب, آئی بلیو یو آر کالنگ فرام نیو یارک سر, پلیز اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اینڈ گو اہیڈ اینڈ پلیز شیئر یور کویسچن ود اس سر. تھینکس فار کالنگ. السلام علیکم, گو اہیڈ پلیز, بولیں, بات کریں پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سر, میرا نام نسیم خان ہے, میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی نسیم صاحب بہت شکریہ. سر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو یہ بنگلہ دیش سے ہارے ہیں ہم, کیا ہمارے مطلب مقدر اتنے ڈوب گئے ہیں مطلب کہ بالکل یعنی کہ ہمارا کوئی سننے گننے والا ہی نہیں ہے, کہ کوئی بھی مطلب ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیا کیپٹن آ رہا ہے, کوئی سفارشی آ رہا ہے, جو پرانے بچے ہیں جو ان کو مطلب نکال رہے ہیں, جو نئے لے کے آ رہے ہیں, آزما رہے ہیں اور پاکستان کا نام خراب کر رہے ہیں. اس سے آج دل میرا بہت رویا. نہیں نسیم صاحب, پاکستان ہارا نہیں ہے, پاکستان شرمندہ ہوا ہے. ہم دونوں میچوں کے اندر ایک میں 70 رن سے ہارے ہیں اور ایک میں 7 وکٹوں سے اور 12 اوور سے ہارے ہیں. سر ہارنا بہت چھوٹی چیز ہوتی ہے, ہم آج بہت کہہ دو زور سے ذلیل ہوئے ہیں بہت برے طریقے سے. I'm sorry, بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے. اچھا جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار کالنگ سر. تو لڑکے بنیں گے. دیکھو اب آ جاؤ, It will take time. It will take time. اگر ایڈمنسٹریشن تبدیل ہو جائے, اگر مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جائے, تو یہی لڑکے ہیں کہ جو بنا کے آپ کو ٹیم دیں گے. ہمیں پنچ ہٹر کی کمی ہے, ہمیں ایک مڈل میں عبدالرزاق چاہیے. اجے بھائی ہر کسی کی کمی ہے, اوپر سے نیچے لے کے. پچھلے میچ میں 4 کیچ چھوڑے ان لوگوں نے. اب بابا کیچ تو پکڑ لو یار, یہ کون سی کرکٹ ہے؟ کیچ تو میں بھی چھوڑ سکتا ہوں سیٹرڈے کی سنڈے کی کرکٹ کے اندر, یہ بھی چھوڑ دیں, ان میں فرق کیا ہے؟ یہ کس بات کے پروفیشنل ہیں؟ کوئی نہیں ہے پروفیشنل, یہ سارے کے سارے جو ہے بس وہ یہ کہ گزارے لائق ہیں, گزارا کر رہے ہیں. فل ٹائم جاب کرتے ہیں نا, فل ٹائم جاب PCB کی فل ٹائم کرتے ہیں, یا جا کے کہیں شام کو کہیں ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ ٹیوشنیں نہیں پڑھاتے میرے سرکار, ان کو بہت پیسے ملتے ہیں. میں نے پچھلے پروگراموں میں یہ مثال دی تھی. بابا کوئی اور کام, ہیلپ می انڈرسٹینڈ دس. یہ جو پاکستان کے 15-20 کرکٹر ہیں, یہ آئرلینڈ کی طرح تو نہیں ہے نا, مطلب ان کو جابوں دبئی کی طرح نہیں ہے, دبئی والا صاحب UAE والے نہیں, یہ فل ٹائم پروفیشنل کرکٹر, ویل پیڈ ویل ریسپیکٹڈ کرکٹر ہیں, جو انڈورسمنٹ بھی کرتے ہیں, جو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دنیا بھر کے پروگراموں میں ٹی وی شوز میں بھی جاتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ہر چیز کے. لیکن چونکہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آپ کا میرا حال نہیں ہے. یار میری ایک بات سنو خرم, چھوڑو تم سمجھائیں مجھے, بیوقوفی کی باتیں کرتے ہو یار. سنو, تم ایک کمپنی کے مالک ہو, ٹھیک ہے,
تم 12 بجے صبح اٹھ کر کے 2 بجے دفتر جاؤ گے تو کس منہ سے اپنے اسٹاف کو کہو گے کہ 8 بجے صبح کیوں نہیں آئے تھے؟ نہیں بول سکتا. تو پھر یہی ہے نا پی سی بی کا اشر. جیسا افسر ویسا لشکر. کیا آپ کے خیال میں وقار یونس یا آپ کے خیال میں شہریار صاحب کھڑے ہو کر کے مصباح سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے کیوں خراب کھیلا؟ کیوں خراب کھیلا؟ تمہیں پیسے کس بات کے ملتے؟ وہ کہے گا وہ بات سنو، تمہیں کس بات کے پیسے ملتے؟ 2 بجے آتے ہو؟ تم تو آتے ہی نہیں ہو. اچھا تم تو فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہو، ہم کو اکانومی میں بٹھا دیتے ہو. ہم جو پیسے کماتے ہو تم اپنی تجوریاں بھرتے ہو. تم ہو کون؟ تم نے کیا کرکٹ کے لیے کیا ہے؟ تم نے کون سے گراؤنڈ بنا دیے؟ تم نے کون سی ٹیلنٹ ہنٹ اسکیم شروع کر دی؟ تم نے کون سے ٹورنامنٹ ارینج کر دیے؟ تم نے کون سے ایسے کام آئی سی سی میں کیے کہ جس سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو؟ میں کیسے کوئی ان سے سوال کر سر سکتا ہے؟ پھر تو زیادتی ہوئی نا کہ پلیئروں کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کرنا. ہاں یہ بات صحیح، وہ سسٹم کی پیداوار ہے. یہ اس کی ٹانگ کیوں نہیں ہل رہی، یہ کیچ کیوں چھوڑ رہا ہے، یہ بالنگ کیوں نو کرا رہا ہے؟ تو آپ میرے بھائی صحیح میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ایک لیول تک ان کے اوپر کرٹیسزم الاؤڈ ہے کہ جب تم سے بھاگا ہی نہیں جا رہا، جب تم سے بلہ ہی نہیں اٹھایا جا رہا، جب تم ہاتھوں کے قید چھوڑ دیتے ہو، تو وہ تو ایک بیسک چیز ہے. لیکن مائنڈ سیٹ اور ایک کلچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ذمہ داری افسران کی ہے، پلیئرز کی نہیں ہے. یہ پلیئرز سسٹم کا حصہ پھر تو سر آپ بس یہی ہمارا نصیب ہے. چھوڑو یار تم کال لو. پھر تو دیٹس واٹ کیوں نہ کیپ سیئنگ. ایسا نہیں ہے. ابھی ہم پروگرام ہے ہمارے پاس، ابھی کرتے ہیں. السلام علیکم کالر، پلیز اپنا نام بتائیے. I believe you're calling from Toronto. Go ahead please. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. جی السلام علیکم جی، میں نویز زیادی بول رہا ہوں. جی السلام علیکم، تھینک یو فار کالنگ سر. جی میرا صرف سمپل سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب 65 کے اوپر جو آدمی ریٹائر کرنے کا رول بنا ہے، لا بنا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ان کے ذہن بالکل مفلوج ہونے لگتے ہیں، ان کے ذہن کے سیل مرنے لگتے ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ انہیں پی سی بی کا چیف بنا دیتے ہیں، بڈھوں کو، زندہ لاشوں کو فارن منسٹر بنا دیتے ہیں، فارن ایڈوائزر بنا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو. That's an excellent point. Excellent point. I have not heard of that so far. Well said, sir. ہم لوگ 4 مہینے شو کر رہے ہیں. Nobody thought of that. The point is making is کہ جو ریٹائرمنٹ ایج آ جاتی ہے جب کسی کام کے نہیں رہتے اور گورنمنٹ کے اداروں میں، تو آگے پی سی بی کے بڑے بن جاتے ہیں. ہاں تو کیا ان کا انٹرسٹ ہوگا، کیا انرجی لیول ہوگا؟ It's a very valid point, sir. Thank you. وہ بھائی oblige کیا جاتا ہے تمہارے ملک میں. یار تو میرے لیے یہ کر دے، تو میرے لیے یہ کر دے، میں تیرے لیے یہ کر دوں گا. تو وہاں سے اس کو یہ دلوا دے، میں تجھے وہ دلوا دوں گا. میرے بھائی اس ملک کے یاد ہے؟ بالکل یاد ہے. اجاز بھٹ کو کون آپ کی ان کو فٹنس یاد ہے؟ آپ کو بالکل اجاز بھٹ کی پوری فٹنس یاد ہے، پورا دور یاد ہے ان کا مجھے. وہ کیسے ہوا تھا؟ 5 MNA یا 6 MNA تھے ان کی گود میں. سر اس کا میری کرکٹ سے کیا تعلق ہے؟ میری تعلق ہے نا، اگر اس لیے تعلق ہے آپ کی کرکٹ سے کہ اگر وہ 5-6 MNA لے جاتے تو زرداری صاحب کی حکومت چلی جاتی. زرداری صاحب 10 پی سی بی قربان ہیں زرداری کی حکومت پہ، 10 قومیں قربان ہیں، ہزاروں لوگ قربان ہیں، 18,000 آدمی کراچی میں مر گیا زرداری کی حکومت پہ قربان ہے. کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو یار. بابا میں تھوڑی کر رہا ہوں. او میرے شہزادے، میں نے تھوڑی میرے پہ کیوں شور مچا رہے؟ میں نے تھوڑی پی سی بی بنائی ہے. چپ تم کیوں ایسی بچوں والی باتیں کرتے ہو کہ میرا پارا چڑھ جائے؟ یہی تو میں چاہتا ہوں. مسئلہ تمہارے ساتھ یہی ہے. تم ایک سازش کے تحت یہاں بیٹھے. Of course. بھائی میرے جس شہر میں 250 لوگ زندہ جلا دیے جائیں اور وہاں کے حکمران اپنی مرسیڈیز کے دروازے بھی خود نہ کھولیں، جو عیاشیوں میں 1% کمی نہ کریں اور اس رپورٹ کو اٹھا کے دراز کے نیچے ڈال دیں، اس شہر اس ملک کے حکمرانوں سے اعجاز بٹ کا شکوہ کر رہے ہو؟ اس ملک کے حکمرانوں سے تم نسیم اشرف کا شکوہ کر رہے ہو؟ کاشف بھائی مجھے یہ سمجھائیں، میں ٹیم کے حوالے سے میں جب کیچ کی بات کرتا ہوں، رن کی بات کرتا ہوں، اوور کی بات کرتا ہوں، آپ پی سی بی کی بات کرتے ہیں. اور بابا میں سمجھ گیا ہوں، مگر کچھ تو اب میں نے تمہیں اس کے 2 سولوشن بھی اب میں نہیں چینج کر سکتا جا کے ان لوگوں کو. کر سکتے ہو، ہم ہی کریں گے چینج. آپ کے بڑی کا فون آ گیا جو آپ سے بگری کریں گے. ہم ہی جیسے لوگوں کے اوپر انشاءاللہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ویورز، آپ کے کالرز اس بات کو پچھلے کئی مہینوں سے بار بار کہہ رہے ہیں اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، جب ہی سب چھوڑ چھاڑ کے میں اور تم یہاں بیٹھے ہیں. عمر شریف صاحب السلام علیکم. میں کہہ رہا تھا عمر شریف صاحب کہاں غائب ہیں یار؟ سر I hope you're doing okay. السلام علیکم. Go ahead please. خرم بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کے شہر سے ہی بات کر رہے ہیں. بہت خوشی ہوئی آپ کا پروگرام دیکھ کے ایز یوزول. اچھا ایک کوئی کویشچن آپ سے یہ کرنا. شکریہ. جی کویشچن یہ تھا کہ کوئی چینجنگ نہیں آئی ٹیم میں. آپ لوگ تو ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں. جو غلطیاں حارث سہیل ورلڈ کپ میں کر رہا تھا اس کے شاٹ دیکھ لیجیے، شاٹ پہ آؤٹ ہوا. یہ بیٹنگ کوچ کس لیے بیٹھا ہے؟
बॉलर्स वही गलतियां कर रहे हैं, ये वकार यूनुस किस लिए बैठा है? अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा मैंने कहा था कि अब ये वक्त नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की जाए अपना सईद अजमल के ऊपर। उसको चेन्नई लेके गए, क्या क्या ड्रामे टोपियां कर रहे हैं, सब ड्रामे हैं। डॉक्टर साहब कितनी तफसील से पहले कह चुके हैं, ये एक साजिश के तहत इसको बिठाया गया था को अब हमने देख लिया। अभी तो खैर चले एक गेम है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जिस तरह राउंड आर्म एक्शन उसका अब आ रहा है, क्योंकि दूसरे के लिए उसको जो वो 15 डिग्री का खम देना पड़ता था कोनी में, वो अब नहीं दे पा रहा, तो उसकी बॉल ब्रेक ही नहीं हो रही है। सही कह रहा है। ये चले हुए घोड़े हैं, ये एक्सपायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। अब यासिर शाह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, साद नसीम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, फवाद आलम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये पता नहीं इन बूढ़े वेल सेड सर। उमर शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वी हैव टू टेक अ ब्रेक, सो आफ्टर वी कम, बहुत शुक्रिया, पॉइंट्स वर मेड। सो लेट्स टॉक अबाउट जब ब्रेक के बाद के सईद अजमल के हवाले से बिटवीन हिम एंड यासिर शाह, और हमारे पास क्या ऑप्शन है स्पिनर्स के लिए। टीम में अगर कोई ठीक है, पीसीबी को सर आज के लिए बस छोड़ दे, मेरा ख्याल आज के लिए बहुत हो गया, और ज़का अशरफ को भी नहीं, ये बात तयशुदा है कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान में नहीं दिखाया सर। आपको मैं कहता हूँ आप थोड़ा हाथ हल्का रखा करें, आप भी एकदम से ठीक है यार। AK-47 से शुरू मेरी बेगम साहबा भी यही कहती हैं, वो तो कहती है भाई कि तुम जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, ये चीज़ें नहीं करो वरना कराची नहीं जा पाओगे। और उनको ये भी कहती है मैं तुमको आइंदा अपने मोजे भी नहीं दूंगी अगर तुमने ऐसी बात करी तो पहली बात तो आप बर्दाश्त करेंगे, दूसरी में लड़ाई हो जाएगी। तो व्यूअर्स प्लीज हमारे साथ रहिएगा। व्हेन यू टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक, we'll be right back.